अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीना आखिरीना नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुबहान। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह अल हदीद की तिलावत के बाद तर्जुमा और तफसीर को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। खुदावंद करीम जो कि तमाम तर इबादत के काबिल है और वही है रहमान जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। सूरह हदीद को उसने इस जहान में पैदा फरमाया यानी कि भेजा। हकीकत में सूरह हदीद के जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि सूरह अल वाक़िया के मायने, सूरह अल वाक़िया के जो असल वजूद है वो किस चीज पर है, तो हमें समझ में आया कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोज़ख और जन्नत के जो मामलात हैं वहां तक पहुंचने से पहले, जिसे आलम में नज़ा कहते हैं, उसके मामलात रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए थे। सूरह अल हदीद के भी इस दुनिया में भेजने के कुछ मकासद हैं ताकि हमें ये सब मामला समझ में आ जाए कि एक चैप्टर जो हमने पढ़ा वो चैप्टर ताल्लुक रखता था पहले सूरह अल रहमान का, जैसे हमने पढ़ा जन्नत के बारे में। फिर हमने कितनी जन्नतें हैं उनके तरीकों को और वो मामला समझे कि वो किस तरह की जन्नत है। फिर सूरह अल वाक़िया में हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया कि जन्नत और जहन्नुम दोनों में जाने से पहले बीच का जो वाक़या होगा उसका जो असल निचोड़ है या उसमें कामयाबी और फतह हम इंसानों को कैसे हासिल करनी है। इसी तरीके से सूरह अल हदीद में रब्बुल आलमीन ने मिले जुले वही चैप्टर्स रखे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका असल मकसद ये बताना है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को कैसे पैदा फरमाया है और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो खुदावंद करीम अपनी निशानियां हमें दिखाने के बाद हमसे चाहता है। तो ये मुख्तलिफ देखने में और समझने में ऐसा लगेगा आपको कि ये वही चीजें तो हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सूरह अल हदीद का, या सूरह जो हम ये सूरा पढ़ रहे हैं सूरह अल हदीद, इसका समझना दूसरे मायने में इसलिए जरूरी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये जो निशानियां हैं खुदावंद करीम की, जैसे आसमान, जैसे सितारे, जैसे दो वक्त का मिलना, दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमाने के बाद हमसे क्या चाह रहे हैं। तो आइए इसे पढ़कर उसी तरीके से इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहते हैं। खुदावंद करीम हमारी इसमें मदद फरमा दे। सूरह अल हदीद मक्किया है, मक्के में दाखिल होने वाली है या फिर मदीना भी है। चूंकि इसके बारे में अभी तक सही तरीके से कोई राय कायम नहीं हो सकी है। वजूहात जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कहीं वो आयात रिपीट हुई हैं, क्योंकि आपको बताया गया है और आप भी जानती हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने मुबारक में जो कुरान मजीद था उसको तरतीब दिया गया है। तो लिहाजा वो बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अगर किसी बहन के ज़हन में भी ख्याल आ रहा हो कि मकसद ये कि क्या इसे रिपीट जबरदस्ती हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, तो ऐसा हरगिज़ मेरा मकसद नहीं है। बताने का मकसद ये है कि जब आयतें उतर रही थी तो वो जितनी दफा उतरी उनको एक तरीके से एक सांचे में ढाला गया और फिर उन सांचों को रुकू में तब्दील किया गया और फिर उन रुकू को आयतों में तब्दील किया गया। सूरह अल हदीद में 4 रुकू, 19 आयतें, 544 कलमे, 2476 हुरूफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सबहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमान और जमीन में है और वही इज्जत और हिकमत वाला है। खुदावंद करीम फरमाते हैं कि जो कुछ आसमान में है और कुछ जमीन में है ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी का गुण गा रहे हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। रब्बुल आलमीन दर हकीकत ये बताना चाह रहे हैं इंसानों को कि ना समझो कि ये आसमान और जमीन तुम्हारे सामने मेरी निशानियों के तौर पर मौजूद है, ये बस ऐसे खड़े हैं। हकीकत तो ये है कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह को पढ़ रहे हैं। आसमान और जमीन, ये आसमान भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, ये जमीन भी अल्लाह रब्बुल कायनात की तस्बीह पढ़ता है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वही इज्जत और हिकमत वाला है।
تو اب اگر اس بات کو میں سمجھنا چاہوں ناقص عقل کے ساتھ اپنے کہ اے خدا بندہ کریم آپ بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، یہ جو اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، مولا کریم نہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ آسمان میں کیا ہے، نہ یہ سمجھ میں آیا تو زمین میں کیا ہے، وہ کیسے آپ کی پاکی بولتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں بے شک بولتے ہیں، لیکن اگر میں کچھ اس پاکی کا منظر دیکھنا چاہوں تو اے خدا بندہ کریم میں کہاں دیکھوں؟ تو آئیے کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کے پیدا کیے گئے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کو دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں پر ہے۔ آپ کا جواب ہوگا مکہ میں ہے، یا پھر کچھ بہن یہ جواب دے دیں گی کہ وہ تو سعودی عربیہ میں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس بات کو سمجھیے، سعودی عربیہ میں مکہ منورہ، مکۃ المعظمہ جس جگہ پر موجود ہے، آپ جان کر شاید حیران ہوں کہ یہ جو مکہ معظمہ ہے، یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، یہ ٹھیک سینٹرل ارتھ کے سینٹرل میں موجود ہے۔ یہ جو زمین ہماری پلانٹ ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہے کعبۃ اللہ، زمین کے بالکل سینٹر میں۔ اگر کوئی پوائنٹ بنا کر کوئی دائرہ ہم بنائیں، جیسے ہم اپنے اسکولز کی لائف میں جیومیٹری میں جو ایک پارکر ہوتا تھا، کمپاس ہوتا تھا، اس سے ہم اس کمپاس سے اس کو گول بنایا کرتے تھے ایک دائرہ، تو ہمیں ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا تھا۔ تو اگر اس پوائنٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہ ہمارا رب العالمین کا کعبۃ اللہ ہے جو کہ زمین کا سینٹر ہے۔ اور یہ جو زمین کا سینٹر ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول گھومتی رہتی ہے، مگر آپ حیران ہوں گی کہ اس زمین کے سینٹر کے اندر جو ہمارا کعبۃ اللہ جہاں اللہ رب العالمین نے بنایا، وہ جگہ نہیں گھومتی، کہیے سبحان اللہ، وہ جگہ نہیں گھومتی ہے، بلکہ زمین کا جو ارد گرد کا چکر ہے وہ پورا اس کعبۃ اللہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم طواف بھی کرتے ہیں، جو ہم 7 طواف کرتے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے گھومتے ہوئے کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے گرد، ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ زمین کعبۃ اللہ کے ارد گرد پورا راؤنڈ سرکل لے کر گھومتی ہے، گویا ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہی ہے۔ اور ٹھیک ویسے ہی جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ارد گرد، اللہ رب العالمین کے کعبۃ اللہ کے ارد ہم اپنے 7 طواف کے چکر کو مکمل کرتے ہیں۔ اب آسمان کا آپ لے لیجئے، تو خداوند کریم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر رب العالمین کا عرش معلیٰ موجود تھا، اور ایک کعبہ موجود تھا اس جگہ پر جہاں پر آج بھی ہم کعبۃ اللہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کریم نے اس کعبۃ اللہ کو آسمان پر لے لیا، تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو آسمان ہے، وہاں کی جو ملائکہ ہے، یہ اس کعبے کا طواف کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اے خداوند کریم پھر ہم کیسے دیکھیں؟ ہم کیسے دیکھیں مولا؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں گویا نہیں سن سکتے، پر اگر کوئی نشانی مانگے تو کیسے مانگے؟ تو دیکھیے، یہ جو آسمان کے اوپر سورج اور چاند نکلتے ہیں، یہ کیسے نکلتے ہیں؟ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور ہوتا کہاں ہے؟ زمین پر تو نہیں ہوتا وہ، پھر وہ کہاں ہوتا ہے؟ سورج کو کبھی زمین پر دیکھا آپ نے؟ سورج ہوتا کہاں ہے؟ وہ آسمان پر ہوتا ہے۔ چاند کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر ہوتا ہے۔ یہ ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی صبح کا وقت طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے مشرق سے، اور پھر شام کے وقت جا کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ گویا یہ سمجھ میں آ گیا کہ آسمان کی جو سلطنت ہے یا آسمان کا جو گول گھومنا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ضرور ثابت ہے۔ چونکہ انسان یہ سوچے کہ یہ تو زمین گول گھوم رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلتا ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ہماری سائنس ریسرچ کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ سائنس بہت بعد میں سب کچھ بتاتی ہے۔ ہمارا اللہ جو کہ اس دنیا کا مالک ہے، وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ خداوند کریم خود فرماتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مزمل میں بھی، اور آگے پچھلے بھی ہم اپنے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند کریم نے خود فرمایا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کی جو سمت ہے، یہ خداوند کریم کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہرحال
اب اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد وہی عزت و حکمت والا ہے. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. آسمان کے اوپر جتنے چرند پرند ہیں یہ بھی اللہ کی پاکی بولتے ہیں. اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں. ویسے زمین میں بسنے والے بھی، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انس ہو. پھر اللہ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. یحیی و یمیت، جلاتا ہے اور مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آسمان اور زمین کی سلطنت میں جسے اللہ چاہے موت دے، جسے اللہ چاہے زندہ کر دے، اور ہر شے پہ وہ قادر ہے. وہ ہر شے کو بنانے والا ہے. ہر شے ازل سے لے کر ابد تک اللہ ہی کے حکم سے قائم و دائم ہے اور رہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اللہ ہے جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. کہاں جاؤ گے؟ نہ آسمان کی سرحدوں سے کہیں باہر نکل سکتے ہو. اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. ویسے ہی یہ زمین کی آخری حدودیں ہیں. ان حدوں سے اگر کہیں تمہیں اور کوئی جگہ ملتی ہے تو تم چلے جاؤ، لیکن یہ کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا بندہ کریم جانتا ہے کہ آسمان کے بعد کیا ہے. وہی جانتا ہے کہ زمین کے بعد کیا ہے. نکلنا چاہو گے واپس گول گھوم کر اسی زمین پر آ جاؤ گے جہاں سے تم نے چلنا شروع کیا تھا. وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. تمہاری شے رب سے بھی زیادہ قریب ہے. پہچانو اپنے اس رب کو جو ہر شے پہ غالب ہے، جس نے ہر شے کو انتہا سے لے کر ابتدا سے لے کر قبل سے لے کر ابتدا تک ہر شے کا مالک بنا دیا. اس رب العالمین نے خود اپنے آپ کو، اور اس کی اس تخلیق کائنات میں کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جب چاہے گا ہر شے کو ہلاک کر دے گا، فنا کر دے گا. لیکن یہ کہ رب العالمین وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا. یہ باتیں ہم کتنی دفعہ میرے رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا. غالباً میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم یہ 6ٹھی مرتبہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ رب الکائنات نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرما دیا تھا. پھر آیا جمعہ. جب جمعے کا دن آیا تھا تو کائنات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی. وہ 7واں دن تھا جو جمعہ کا دن تھا. اور ٹھیک رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا. جس دن قیامت برپا ہوگی، جمعے کو تخلیق کائنات مکمل ہوئی اور جمعے ہی کو ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی رحمان خدا ہے جس نے پھر عرش پر استوا فرمایا. عرش اعظم، جیسے کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی کہ اس کائنات سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ خدا بندہ کریم کا قیام ہوا کرتا تھا اس زمین پر. پھر رب العالمین نے یہ زمین آسمان جب پیدا فرمایا تو خدا بندہ کریم آسمان پہ اوپر عرش اعظم پر اللہ رب العالمین نے اپنا استوا فرما لیا، وہاں اپنا تخت لگا لیا. خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ سردار ہمیشہ اوپر رہتا ہے، بادشاہ ہمیشہ اوپر تخت پہ بیٹھتا ہے، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو مالک الحق المبین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے کہ وہ عرش اعظم پر اپنا استوا فرمائے. یعلم ما یولج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا. جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے، یعنی کہ ایک بیج اگر زمین کے اندر بویا جائے تو پھر اس سے باہر کیا نکلتا ہے؟ درخت نکلتا ہے. ویسے خدا بندہ کریم ساتھ میں کئی نباتات اور دھات کے متعلق بیان فرماتے ہیں. اور یہاں پر بات قابل غور ہے، یاد رکھیے گا کہ الحدید کا مطلب یہ ہوتا ہے لوہا.
تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ الحدید اسی لیے اس سورہ کا نام لوہا ہے، یعنی کہ الحدید اردو میں الحدید کا معنی ہے لوہا. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو تمام چیزیں رب العالمین نے بنائی ہیں، تو دراصل اس کی وجہ کیا ہے، کیسے بنائی ہیں اور کیوں بنائی ہیں، یہ ہمیں سورہ الحدید سے انشاءاللہ اللہ پاک سمجھائیں گے، کیونکہ یہ تمام اللہ پاک کی نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اب اس بات کے اندر پڑھنے میں تو اتنی سی بات آ گئی کہ یہ تو بہت نارمل سی گفتگو ہے، لیکن آپ حیران ہوگی کہ یہ نارمل گفتگو نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے. میں بہت ساری گہرائیوں کو نہیں جانتی، جتنی میری عقل ہے اس حساب سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم کو آپ سے شیئر کرتی ہوں، جو میں نے سمجھا تھا سورہ الحدید کو. میرا یہ خیال ہے کہ سورہ الحدید کو میں نے سن 2011 میں یا 12 میں مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو اس سے مجھے اس وقت کچھ باتیں سمجھ میں آئی تھی جو آج میرا اللہ مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اس سے باہر نکلتا ہے اور پھر جو زمین کے اندر بھی جاتا ہے. یہاں پر تو لفظی معنی بیج بھی ہو گئے، نباتات بھی ہو گئے، پر ایسا کیا جاتا ہے زمین کے اندر جو اس سے پھر باہر نکلتا ہے اس کے علاوہ، نباتات کے علاوہ؟ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو پھر اس سے باہر نکلتا ہے. زمین کے اندر جاتا کیا ہے؟ لوہا آپ کو کبھی کسی فیکٹری میں نہیں ملے گا. یہاں پر رب العالمین نے لوہے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ آپ کو کسی بھی فیکٹری کے اندر بنتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، بلکہ زمین کے اندر خداوند کریم لوہے کو خود پیدا فرماتا ہے. یہ رب العالمین کی تخلیق ہے جو زمین کے اندر سے ملتی ہے ہم انسانوں کو. پھر انسان اسے پگھالتا ہے، فیکٹریوں میں لے کر جاتا ہے اور اس سے پتہ نہیں کتنی ہی چیزیں بناتا ہے. لیکن در حقیقت رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر پیدا ہونے والے لوہے کو دیکھو، تم اس لوہے کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، یہ تمہارے رحمان نے تم پر بڑا کرم فرمایا ہے، پھر تم اسے باہر نکالتے ہو. اب سب سے پہلے جو لوہا نکلا اور لوہا بنایا آپ اور میں پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا علم عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو الحمدللہ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ لوہا نکالنا کیسے ہے، لوہے کو پگھالنا کیسے ہے، پھر لوہے کا جو سب سے پہلے لباس بنایا تھا اور یہ جو تلواریں بنی تھی یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی. اور خداوند کریم نے ان کے ہاتھوں کو ایک خاص طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ زمین پر جب ضرب مارتے تھے تو زمین اتنی کھل جایا کرتی تھی کہ آپ اس سے لوہا نکال لیتے تھے. اور پروردگار عالم اب سورہ الحدید میں سمجھا رہے ہیں کہ اس زمین کو دیکھو، اس کے اندر جو لوہا ہے یہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ زمین کے اوپر کے نباتات یہ صرف رب کا حصہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. زمین کے اندر جو پاتال ہے، ان پاتالوں کے اندر سے جو تم لوہا نکال کے آتے ہو، ان سب پر تمہارے رب کی قدرت ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے کیا اترتا ہوگا آسمان سے؟ اس بات کو بھی سمجھیے گا. رحمان کتنی دفعہ ہمیں بتا چکا ہے ہمارا کہ میں بادل سے پانی برساتا ہوں، میں ہوں جو بادلوں کو چڑھاتا ہوں. مگر اس لوہے کے ساتھ جو میرا رحمان فرما رہا ہے کہ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، یہ یقیناً کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو سنیے جناب عالی، جو میری ناقص عقل نے سمجھا تھا، یہ آسمان سے اترتے ہوئے ملائکہ اور اس میں چڑھتے ہوئے ہمارے اعمال ہیں. کیونکہ ٹھیک نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں تم کہیں پر بھی ہو. یعنی کہ یقیناً یہ ملائکہ ہے، تم کہیں پر بھی ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. تو یقیناً یہ جو آیت ہے یہ کہیں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے کہ یہاں پر آسمان سے اترتے ہوئے بادل یا زمین پہ برستی ہوئی بارش کا کہیں ذکر ہے، بلکہ یقیناً اس میں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو آسمان سے اترتے ہیں یعنی کہ ملائکہ، اور جو اس میں چڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں، ہماری روحیں ہیں. رب العالمین فرماتا ہے وہ ملائکہ تمہارے ساتھ ہیں، تم کہیں پر بھی ہو، تمہارا رب تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہ ملائکہ اللہ ہی کے حکم سے تمہارے ساتھ ہے.
اب یہ کیا ہے؟ منکر نکیر ہے. کیا ہوتا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو ڈیوٹیز جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. یہ رب العالمین ہمیں پہلے قرآن مجید کے اندر سمجھا چکے ہیں. ہمارے یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ تبدیل ہوتے ہیں. فجر کے وقت ایک اور فرشتہ آتا ہے، اس کو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اب وہ لے کر ہمارے اعمال اوپر چڑھ جاتا ہے. پھر ٹھیک دوسری طرف دوسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ لکھ رہا ہوتا ہے. تو جانے والے نے لکھا فرشتے نے کہ اے خداوندائے کریم، جب میں اس کے اعمال لے کے چڑھ رہا تھا تو یہ فجر کی نماز میں مشغول تھی. اور جب واپس آتا ہے دوسرا فرشتہ تو کہتا ہے خداوندائے کریم، جب میں واپس آیا تو یہ مغرب کی نماز میں مشغول تھی. تو یقیناً میری ناقص عقل نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ غلام امہ اس بات کو اس طریقے سے نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ اس پر بارش کا اترنا اور بادلوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. ٹھیک نیکسٹ آیت میں رب نے فرما دیا ہے تم کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. تو یقیناً میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ کرامن کاتبین جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں وہ لے کے چڑھتے ہیں تمہارے اعمال کو اور پھر لے کر اترتے ہیں تمہارے اعمال کے ساتھ تمہاری ایک نئے صفحے کو، پھر وہ چڑھتا ہے تمہارے دوسرے اعمال کو لے کر کے. تو رب العالمین اس کے ساتھ فرماتے تم کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کی آسمان اور زمین کی سلطنت. آسمان اور زمین سب کچھ اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے. کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جسے رب تعالیٰ نہ دیکھ رہا. اور ہم یہ بات خداوندائے کریم کی سورہ رحمان میں پڑھ چکے کہ رب العالمین نے فرمایا میں ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوں. مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ رب تعالیٰ تو فارغ ہو کے بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ ان کفار نے کہہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر کام کی طرف میں رجوع رکھتا ہوں. تم سجدے میں مجھے پکارتے ہو یا اللہ، میں تمہاری طرف مکمل طور پر متوجہ ہو کے کہتا ہوں کہ بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، بول میرے بندے. پروردگار عالم فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہوں، بہت بڑا کام ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پھر رات کے حصے میں لاتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے. یہ ہمارا خدا ہے جو ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے. وہ خدا وحدہ لا شریک لہ، ہماری کسی بات سے بے علم نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے. تمہارے دل کے عقیدوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے ایمان کی حالت کو بھی جانتا ہے. تمہارا دل بار بار کس بات کے لیے ضد کرتا ہے تمہارا رب جانتا ہے. تم اگر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہو تمہارا رب جانتا ہے. تم آنکھ کھولتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زندہ ہو گئے، حقیقت میں تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھ کھلنے سے پہلے تمہارے جسموں میں پھر تمہاری روحوں کو لوٹانے والا بھی تمہارا رب ہی ہے. وہ جانتا ہے کہ اب بندے کی آنکھ کھلنے والی ہے، کیونکہ رب العالمین فرما چکے ہیں قرآن مجید کہ یہ جو تمہاری نیند ہے یہ تمہاری آدھی موت ہے. تمہیں نہیں پتا ہوتا نیند میں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تمہاری جسموں سے تمہاری روحوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. کتنے سارے کام ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں تو وہ سو رہا ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نکال چکے ہیں، اور پھر جاگنے سے پہلے روح کو جسموں میں واپس لوٹاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ہر بات کو جانتا ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا سننا چاہتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا ہے. تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اب ٹھیک جہاں پر میرے اللہ نے فرمایا نا علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہوں، وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جانتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہے جب محنت سے دن رات ایک کر کے پیسہ کماتا ہے تو اس انسان کو اپنا پیسہ بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑا عزیز ہوتا ہے. ایک بڑا پیارا مقولہ آپ سے شیئر کرتی جاتی ہوں. کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے دن رات کی جو محنت کی ہوگی اور پھر تم اس مال کو جمع کرو اور پھر جمع کرنے کے بعد تم کہیں اسے رکھ دو، چھپا دو، تو تمہارا دل کہاں پڑا ہوا ہوگا؟ اس نے کہا وہیں پر جہاں میں نے اپنے مال کو جمع کیا ہوگا. میرا دل تو ہر وقت یہی سوچ رہا ہوگا کہ میرا مال حفاظت سے تو ہے نا،
मैं तो दिन रात एक ही बात सोच रहा हूँगा। तो मुस्कुराते हुए सामने मुसन्निफ ने जवाब दिया, तो ठीक वैसे ही अपने इस दुनिया के माल को रोजे आखिरत के लिए जमा करो। जब तुम रोजे आखिरत के लिए अपने माल को जमा करना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिल भी उसी आखिरत में पड़ा हुआ होगा, और फिर तुम जरूर चाहोगे कि तुम्हें तुम्हारे उस माल में से हिस्सा दिया जाए। और फिर तुम जन्नत में जब अपने इस दुनिया की इन्वेस्टमेंट को देखोगे कि ये इन्वेस्टमेंट तुम्हें जन्नत में किस मकाम पर ले जाती है, तो तुम कुदरती तौर पर अपने रब के और करीब होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारा माल तुम्हारे रब के पास है। गोया ये बात समझ में आ गई कि इस कायनात में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें माल देता है तो हमारा दिल वहीं पर पड़ा हुआ होता है। तो इसी कायनात में अल्लाह को अपना माल देकर जाइए, तो आपका दिल खुद ब खुद अल्लाह ताला से लगना शुरू हो जाएगा। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें कभी भी लॉस नहीं होता। ये वो इन्वेस्टमेंट है अल्लाह की राह में खर्च करना जिसमें हमेशा आपको प्रॉफिट होता है। चाहे आप चावल का एक दाना, देखिए मैं एक दाना कह रही हूँ, चाहे आप चावल का एक दाना ही क्यों खर्च ना करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसरार किया था कि ऐ खुदावंद करीम, मैं आमाल मीज़ान को देखना चाहता हूँ। वो कैसा मीज़ान होगा जिसमें इंसान की नेकियां तोली जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिद पर, इसरार पर आमाल मीज़ान दिखा दिया। और जब वो मीज़ान देखा गया, वो तराजू देखा गया, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे, खुदावंद करीम, ये मीज़ान तो बहुत ही बड़ा है, इंसान की तो इतनी नेकियां नहीं होती। तो रब्बुल आलमीन ने मुस्कुरा के फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर कोई मेरा बंदा नेक नियति से जो भी नेकी करे, चाहे वो खजूर के बराबर ही क्यों ना हो, तो मैं उस खजूर का वजन भी इतना कर दूंगा कि नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा, इतना वजन उसमें पैदा कर दूंगा। खुदावंद करीम जानते हैं कि इंसान का दिल ज्यादातर उसके माल में पड़ा हुआ होता है। अच्छा, माल की भी दो किस्में हैं, ये मेरा मानना है, इख्तलाफ राय आपका हक है, लेकिन मेरा मानना है, मेरे नजदीक माल की दो किस्में हैं। एक तो वो किस्म है जो हम कमाते हैं, और एक दूसरी किस्म है माल की सूरत में, वो है औलाद। ये दोनों बड़ी ही नफीस हस्तियां हैं, एक दौलत और एक औलाद। ये मेरे नजदीक, मैं माल को दो जमरों में लेती हूँ, क्योंकि इंसान को औलाद भी उतनी ही अजीज होती है जितना माल। अगर कभी कंपैरिजन कर दिया जाए तो उसमें फिर भी औलाद जीत ही जाया करती है। कहते हैं यार ये माल कमाया किसके लिए, औलाद ही के लिए तो कमाए, तो इंसान हंसते हंसते औलाद पर माल कुर्बान कर देता। तो मेरे नजदीक जो मेरा अपना फलसफा है, इख्तलाफ राय में फिर कहूंगी आपका हक है, इंसान के नजदीक दो चीजें बहुत ही माल के मद्दे मुकाबिल है, और माल के मद्दे मुकाबिल जहाँ दूसरी चीज है वो है औलाद। बहरहाल अब मैं अगर इन दोनों चीजों को लेकर चलूं यहाँ पर तो मवाजना नहीं हो पाएगा। लिहाजा इस वक्त मैं उस माल की तरफ जाना चाहती हूँ जिसका रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया वो यकीनन अल्लाह की राह में खर्च करना सीख जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसमें तुम्हें औरों का जानशीन किया है, यानी कि तुम्हारे माल में खुदावंद करीम ने दूसरों का हिस्सा रखा है। हो सकता है वो दूसरे तुम्हारी रिश्तेदार हो सकता है कि वो दूसरे तुम्हारे बीवी के कोई रिश्तेदार हो सकता है कि वो रिश्तेदार तुम्हारे भाई बहन हो सकता है कि वो रिश्तेदार तुम्हारी खाला हो, और अगर यही नहीं तो फिर अपने सीधे हाथ के पड़ोसी पे देख लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे पड़ोसियों में सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ जो रहता हो, पहले उसके घर खाना पीना या जो भी अल्लाह ताला अता फरमाए वो उससे शेयर करना चाहिए, उसको देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस बात को, हदीस को कोट करूं तो हो सकता है कि औरों का जानशी तुम्हारा अपना पड़ोसी जिसे किसी चीज की जरूरत हो, तो अल्लाह फरमाता है कि जो तुम्हें ईमान ले आया वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करे, और फिर खर्च करने के बाद भूल जाए, एहसान न जताए कि मैंने तुम्हें दिया, एहसान न जताए, बल्कि भूल जाए, अल्लाह की राह में खर्च किया, भूल जाए। मुहाजिरीन और अंसार ने क्या किया था, जिनके पास दो घर थे उन्होंने अपना एक घर अपने भाई अंसार के दे दिया था। खुदावंद करीम ने उनको जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी थी। अल्लाह को इतना पसंद है। रसूल तुम्हें बुला रहे हैं अपने रब पर ईमान लाओ, और बेशक वो तुमसे पहले ही अहद ले चुका है। अगर तुम्हें यकीन हो, वही है कि अपने बंदे पर रोशन आयतें उतारता है ताकि तुम अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए, और बेशक अल्लाह तुम पर जरूर मेहरबान रहम वाला है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि एक खुदावंद करीम है, और वो तुमसे
تمہارے ایمان کی تکمیل میں، تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرو وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور پھر اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو تو خدا بندہ کریم تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کے لیے بلا رہے ہیں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال جو تم خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا تو تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تو بس صرف تمہارے ایک ٹیسٹ، ایمان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے۔ اور اگر تم اپنے رب پر خرچ کرنے کے لیے ڈرتے ہو اور اس وجہ سے ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ تمہارا بے شک سب سے بڑا نقصان ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لانے کے لیے، تو اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کہنے سے رب العالمین کا عہد تبدیل ہو جائے گا؟ اللہ کا تو عہد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے کائنات پر ایک ایک بندہ دین اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اور رب العالمین یہ بھی فرما رہے ہیں کہ خدا بندہ کریم نے نور ایمان کو ایسا بنایا تھا جب تم اپنے باپ آدم کی پشت میں تھے ان کے، نور ایمان تو اسی وقت بنا دیا گیا تھا، اور وہ نور آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں اللہ رب العالمین نے داخل فرما دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو اے کافروں اور اے ایمان والو تم سب کا رب ایک ہی ہے، کیونکہ تمہارا باپ آدم اس بات کی تصدیق کر کے اس دنیا میں آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام، اور تم سب کو یقین ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج اس دنیا کے اندر چاہے وہ توریت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ زبور کا، چاہے وہ انجیل کا، چاہے وہ قرآن مجید کا، ایک بات پر ان سب کا عقیدہ فکس ہے کہ یہ سب آدم علیہ السلام کے بچے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو کسی زبان میں ایڈم کہا جاتا ہے، کہیں آدم کہتے ہیں، کہیں کچھ اور نام لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایک علم سب کے دماغوں کے اندر فکس ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ عہد تو ہو چکا ہے آدم علیہ السلام سے، اب چاہے تم اپنے رب سے انکار کر لو تو کیا فائدہ اس بات کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید جیسی روشن آیتوں کو اتارا ہے، اور یہ روشن آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے اتاری گئی ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نور ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ اور یہ نور ایک ایسا نور ہے جو تمہیں جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے لے جائے گا اجالے کی طرف، اور یہ اجالا در حقیقت پروردگار عالم کا وہ نور ہے جو تم اپنے باپ آدم علیہ السلام سے اپنی پشت میں لے کر پیدا ہوئے ہو۔ تو بولو بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا ہے، ضرور مہربان رحم والا ہے۔ جب تم اپنے رب کی کھوج میں نکلو گے تمہیں تمہارا رب مل جائے گا۔ یہ دونوں کے لیے ہے باتیں، وہ جو نور ایمان میں داخل ہے ان کے لیے بھی، اور وہ جو ایمان سے محروم رہ گئے ان کے لیے بھی، کیونکہ رحمان فرماتا ہے میں تم پر بڑا مہربان ہوں، تم مجھے کہاں تلاش کرنے نکلے ہو، میں تو تمہارے اندر موجود ہوں۔ اور یہ ٹھیک وہی بات آ گئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے رب العالمین، یعنی کہ والد ہمارے آدم علیہ السلام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمان اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں کیا سوچتے ہو تم کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا مال تمہارے ساتھ تمہاری قبروں میں آئے گا، یا یہ کہ روز آخرت یہ کھڑا ہو کر تم سے مجھے چھڑوا لے گا؟ حقیقت تو ایسی کچھ بھی نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے ایمان والو، کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ آسمان اور زمین کے اندر جتنا بھی رزق ہے وہ سب اللہ کی وراثت ہے، وہ جسے چاہے اس رزق کا رازق، وہ رزاق جسے چاہے اس رزق کا وارث بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے تو اے بندو اپنی عقل کو استعمال کرو۔ ہمیں اپنی عقل یہاں استعمال کرنی چاہیے کہ جب اللہ ہی کی طرف لوٹ کے سب کچھ جانا اور اللہ ہی کا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اگر ہم اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں اس رزق کو
تو وہ انویسٹمنٹ پھر ڈبل ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر اصل بزنس وومن یا اصل بزنس مین کون ہوا؟ وہ جو اپنے مال سے پروفٹ لے یا وہ جو اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تمہیں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ ان میں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کی خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مہاجرین و انصار نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے گھروں کی بھی آدھی تقسیم کر دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو جنگ میں مال کے لیے اپنی راہ خدا جنگ میں مال کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، تو کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آ گیا، تو کوئی اپنے گھر سے قیمتی زیور اور جو کچھ بھی اثاثہ قیمتی وہ سب لے کر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شان نزول میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی تھی آیت، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص تھے جو اسلام لائے، اور آپ وہ شخص تھے جس نے راہ خدا میں مال اپنا جی جان سے خرچ کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کی تھی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ خدا بندہ کریم فرماتا ہے کہ جو خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، پروردگار عالم نے اسے جنت کا وعدہ دیا۔ یہ دو باتوں پہ جنت کا وعدہ ہے، ذرا اس پر خدا غور فرمائیے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے یار میرے پاس تو $12 تھے اور مجھے گھر میں ضرورت تھی کہ میں 5 کلو آٹا لے آتی اور میں نے تو راہ خدا میں خرچ کر دیا، لیجیے جناب میں جنت کی حقدار ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی بات تو ان کے لیے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا جہاد میں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اپنے گھروں سے نکلے تھے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کر کے، مدینہ منورہ سے ہجرت کر رہے تھے مکہ کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ فتح کرنا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اب مکے وہاں پر تو بہت پہلے سے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور جتنا پہلے بزنس تھا اس دور میں وہ مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے یثرب کہا جاتا تھا، تو لہٰذا اس طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر جو جاتا تھا اکثر بیمار ہو جایا کرتا تھا یا اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جایا کرتی تھی۔ تو مین ہب جو اس وقت ہوتا تھا مکہ مکرمہ ہوتا تھا اچھا بزنس کے لیے، جیسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بھئی دبئی میں بزنس اچھا ہے، چائنا میں بزنس اچھا ہے، تو یہ ہبز ہیں۔ اس دور میں جو وہاں سعودیہ کی مملکت تھی تو وہاں پر یہ ایک مکہ ہب ہوا کرتا تھا۔ بہرحال جنگ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کال آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا گیا کہ بھئی جنگ کا اب انتظام کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکے کے معاملات میں جب جنگ کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت راہ خدا میں کئی صحابہ کرام نے اپنے مناسبت کے حساب سے جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا جنگ کے اندر اپنا بہترین ایفرٹ جو کچھ بھی تھا۔ تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جب جنگ کے وقت مال کی ضرورت تھی، وہ جو بڑھ چڑھ کر آئے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین دیکھ رہا تھا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ کچھ تو ایسے تھے کہ رو پڑے تھے کہ کاش کچھ ہو ہمارے پاس۔ ایک صحابی آئے اور ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رو کر کہتے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک کھجور کی ٹہنی ہے صرف، کیا میں جنگ پر آ سکتا ہوں اس کھجور کی ٹہنی کے ساتھ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور اس صحابی کو آپ نے سینے سے لگا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے ان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں ان سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ ان کی انویسٹمنٹ ایک ایسی جگہ پہ لگی ہے جہاں پورا پروفٹ ہے۔ کیسے سمجھیے گا، جب مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔
ہو سکتا تھا کہ کسی غلطی کی وجہ سے کسی بھی غلطی کی وجہ سے کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، جیسے کہ جنگ احد میں ہوا تھا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سب سے جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب نیکسٹ ہونا کیا ہے۔ بس ایک کال آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ایک حکم آیا کہ مال کی ضرورت ہے اور جنگ کے لیے جانا ہے۔ تمام صحابہ کرام نکل گئے، اپنے گھروں سے جو تھا لے کر آ گئے۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا ہے، وہ جو بیچارے لٹے پوٹے اپنے گھر کے سارے مال کو لے کر کے مکہ منورہ فتح کر کے آ گئے اللہ کی مدد سے۔ پھر جب پچھلوں کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے کہا ارے ہجرت کرنا ہے تو ہمارے پاس بھی یہ ہے۔ پھر فلانے سے جا کر کہا تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اچھا میرے پاس زیادہ ہے، میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ دونوں مد مقابل نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گیا کہ ایک جس نے جان لیا اس کے بعد وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ افضل ہے جو بے جان دیکھیے صرف اللہ اور اس کے نبی کے فرمان پر اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت تمہارے رب نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل ہم اور پڑھیں گے کہ اس زمین اور آسمان کے اندر رب العالمین نے اور کیا چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں مال کے علاوہ، جو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کر کے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جس سے انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی درپیش ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور ایمان سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کریں۔